Assalamu alaikum everyone. I am Advocate Iram Fatma and you are watching Law for Everyone only on Media Focus. Well, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में. फंडामेंटल राइट्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद ना हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इनकम्प्लीट लगता है. क्या है ये फंडामेंटल राइट्स? क्या हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड है? ये कौन से बुनियादी हकूक है जिनके बारे में या तो हमें नॉलेज नहीं है या हम इस राइट्स से, इस हकूक से महरूम हैं. इसके बारे में हमें आज जानने के लिए हमने अपने बुलाया है एडवोकेट मोहम्मद कदीम खान को, जो सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम इरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस प्रोग्राम में मदऊ करने का, और दूसरी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक ऐसे टॉपिक के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया है कि जिससे आम शहरी पाकिस्तान का इससे लाइल्म है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर. वेलकम. सर, पाकिस्तान का आइन हमें कौन से ऐसे राइट्स प्रोवाइड कर रहा है जिन मेरे ख्याल से अभी तक हमें लोगों को नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया भी नहीं जाता, या फिर ऐसा है कि वाकई में आइन पे तो लिख दिया गया है लेकिन हमें वो सारे जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए गए. देखें इरम, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के हर शहरी को तमाम बुनियादी हुकूक फराहम करता है. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें स्कूल लेवल से ही, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल में भी बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती, जिसकी बुनियाद पर आम आवाम को अपने बुनियादी हुकूक का मालूम ही नहीं है. सही. सूरत हाल ये है कि सबसे पहले तो ये इल्म होना चाहिए कि बुनियादी हुकूक बेसिकली हैं क्या. देखें, बहुत आसान सी बात है, और ये हम बाहैसियत मुसलमान कुरान में भी ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और उसके बाद उनको कौमों और कबाइलों में बांटा ताकि उनकी पहचान हो सके, और उनमें बुलंदी का जो मयार रब ने रखा वो तक़वा पे रखा. यानी इसका मतलब हर इंसान बराबर है. इसी तरीके से खुतबा हुज्जतुल विदा को भी देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, अगर फजीलत है तो वो सिर्फ तक़वा है. इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इंसान पैदा होता है तो पैदा होने के बाद से ही उसको जो हुकूक हासिल हो जाते हैं वही बुनियादी हुकूक हैं. इन्हीं बुनियादी हुकूक को मद्देनज़र अगर रखा जाए तो इंसान को ज़िंदगी का हक़ हासिल है, उसकी आज़ादी को हक़ हासिल है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी उसे बोलने की आज़ादी हासिल है, उसे सोचने की आज़ादी हासिल है, उसे तालीम हासिल करने की आज़ादी हासिल है, उसे नक़्ल व हरकत की आज़ादी हासिल है, उसे किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने की आज़ादी हासिल है, किसी भी मुलाजमत में मेरिट की बुनियाद पर उस मुलाजमत हासिल करने का हक़ हासिल है, वो अपने सकाफ़ती विरसे को इख्तियार करने का हक़ रखता है, जायदाद रखने का हक़ रखता है, और फिर उस जायदाद की हिफाजत के लिए रियासत की जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा करने की पाबंद है कि उसकी जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए. इसी तरीके से अगर किसी भी शहरी की बुनियादी हुकूक की बात की जाए तो उसे अपना मज़हब जो भी वो इख्तियार करना चाहे उसे आज़ादी हासिल है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया जा सकता, वो अपने इंस्टीट्यूशंस में अपने मज़हब के मुताबिक तालीम हासिल कर सकता है. ये वो तमाम बुनियादी हुकूक हैं जो ना सिर्फ मज़हब इस्लाम ने 1400 साल पहले ही दिए हैं, बल्कि उन तमाम हुकूक को बतदरीज मुख्तलिफ हुक्मरानों ने मुख्तलिफ अदवार में थोड़े करके मुख्तलिफ हुकूक अवाम को वो देते चले गए हैं. और वो बुनियादी हुकूक ऐसे हैं कि जो अक़वाम आलम के अंदर जितने भी ममालिक हैं उन ममालिक के अंदर रहते हुए वो कॉमन बुनियादी हुकूक हैं, और यही बुनियादी हुकूक पाकिस्तान के आइन में भी पाकिस्तान के शहरियों को दिए गए हैं. आपने बात करी सब बराबरी की, इक्वालिटी की, तो हमारा आर्टिकल 25 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स कम टू एजुकेशन ऑफ अ किड्स. कहा गया है कि भाई 16 साल की उम्र तक जो है वो बच्चों को तालीम फ्री दी जाएगी, जो हम लोगों ने अपने उसमें पढ़ा है.
بٹ سر ایسا نہیں لگتا کہ 16 سال تک ہی زیادہ جو ہے وہ بچوں کی تعلیم پہ خرچہ ہوتا ہے؟ نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک تمام بنیادی حقوق کا بہت تفصیل سے جی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی آگاہی عوام کو ہونی چاہیے. اور آپ نے جو سیکشن 25 کا ذکر کیا، یہ بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے آئین کا. بالکل اس آرٹیکل کے تحت پاکستان کے اندر رہنے والے تمام شہریوں کو، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ کسی بھی جنس سے تعلق رکھتا ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، عہدے پر ہوں، ملازم ہوں، ان سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے. جو مواقع کسی بھی ایک اعلیٰ فرد کو حاصل ہو سکتے ہیں، وہی تمام کے تمام آئینی حقوق ایک عام آدمی کو بھی حاصل ہیں. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، تو 19A میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ حکومت پاکستان یعنی ریاست 16 سال کی عمر تک فری ایجوکیشن دینے کی پابند ہے. اور نہ صرف فری ایجوکیشن دینے کی پابند ہے، بلکہ ایک اچھے اساتذہ کا اسکولوں کے اندر ان کا انتخاب کر کے معیاری ایجوکیشن دینے کی بھی وہ پابند ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ نے صحیح کہا کہ یہ 16 سال کا جو ڈیوریشن ہے، اسی میں سب سے زیادہ بچوں کے اخراجات والدین کے آتے ہیں. میں خود ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، لیکن اس زمانے میں اساتذہ جو گورنمنٹ اسکولوں میں ہوا کرتے تھے، وہ میرٹ کی بنیاد پر ان کا سلیکشن ہوا کرتا تھا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس اہم شعبے کے اندر جو اساتذہ کا انتخاب کیا گیا، وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے معیاری تعلیم ان بچوں تک نہ پہنچ سکی. یہی وجہ ہے کہ کسی مشہور شخص نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو اساتذہ جو ہیں، وہ اہل اساتذہ کو ان جگہوں پر اپوائنٹ نہ کیا جائے تو وہ معاشرہ خود بخود تباہ ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بنیادی تعلیم پوری نہ ہونے کے سبب ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور کافی افسوس بھی ہوتا ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ میرے خیال سے بیسک انیشیل تعلیم جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. سر جب ہم بات کرتے ہیں ایکویلٹی کی، آپ نے کافی تفصیل سے بتایا، لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو عورتوں کو پاکستان میں وہ ایکویلٹی نہیں ملتی، نہ اسلامی طور پہ، نہ ملک کے قانون کے مطابق؟ یہ تھوڑی ڈسکرمنیشن ابھی بھی ہے؟ نہیں، دیکھیں ارم، آپ کے سوال سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اسلامی طور پر تو عورت اور مرد دونوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تعلیم کے حوالے سے بھی، ہر شعبے کے حوالے سے. بلکہ اسلام نے تو عورت کو وہ مقام دیا کہ جو اسلام آنے سے قبل ان کو حاصل نہیں تھا. ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے جو حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں، وہ ایک آئیڈیل حقوق ہیں جو مذہب اسلام نے دیے ہیں، جو کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتے. اس صورتحال میں جہاں تک معاملہ رہا کہ اس کی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پریکٹیکل اپلیکیشن ہمیں نظر کیوں نہیں آتی. دوسری بات، ہم آگے بڑھیں گے کہ کیا آئین نے، حکومت پاکستان نے، آئین پاکستان نے کہ عورت کو حقوق دیے؟ بلا شبہ آئین پاکستان کے اندر بھی عورت کو زیادہ حقوق، بلکہ یہ کہا جائے کہ مختلف وقتوں میں مختلف ایکٹس ان کے لیے لائے گئے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں، آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک جتنے بھی آرٹیکلز ہیں، وہ تمام کے تمام آرٹیکلز نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ وہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح اپلیکیبل ہیں. سیکشن 25 یہ کہتا ہے برابری کی بنیاد پر. تو جو آرٹیکل 16، جو آرٹیکل 17، جو آرٹیکل 20، جو آرٹیکل 23، جو آرٹیکل 26، یعنی 8 سے لے کر 18 تک، 28 تک جتنے بھی آرٹیکلز موجود ہیں، وہ تمام کے تمام عورتوں کے لیے بھی اتنے ہی اپلیکیبل ہیں جتنے مردوں کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں نظر کیوں نہیں آتا؟ پاکستان میں ان آرٹیکلز پر اپلیکیشن ہمیں اس لیے نظر نہیں آتی کہ ایک تو ہمیں اویئرنیس کا فقدان ہے، بہت زیادہ خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. ابھی میں وقتاً فوقتاً اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو میں بتانا شروع کروں گا. لیکن یہ بات ہے کہ عورتوں کے حقوق نظر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو میل ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے. یہاں پہ مردوں کو جو ہے وہ زیادہ طاقت حاصل ہے بنسبت عورتوں کے. یہی وجہ ہے کہ عورتیں اپنے حقوق کے لیے آگے نہیں بڑھتی. دوسرے مرحلے پر ان کو آگاہی نہیں ہے.
کہ ان کے حقوق کیا کیا ہیں. اگر ان کے اپنے حقوق کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ بالکل اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں گی. لیکن ایک اور اہم بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عدالتی نظام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت کو اپنے حقوق کی آگہی کا معلوم بھی ہو تو وہ خوف میں آ جاتی ہے کہ اس پیچیدہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے حقوق کو کیسے حاصل کر سکتی ہے, جو اس کے حقوق غصب ہوئے ان کے لیے کیسے آگے بڑھ سکتی ہے. تو ایک تو مرحلہ یہ ہے. پھر تیسرے مرحلے پہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پاکستان یا انڈیا ہو یا پاکستان ہو, اور عورت کو ایک ثانوی حیثیت حاصل ہے. یعنی اسے جب بھی مشورے کی بات ہوگی تو مردوں سے مشورے لیے جاتے ہیں, عورتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی ہم اگر شہری سسٹم کی بات کریں تو شہر کے اندر تو پھر بھی خواتین ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں, انہیں اپنے حقوق کی کسی نہ کسی حد تک آگہی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو آبادی ہے اس کا بیشتر حصہ گاؤں اور دیہات پر مشتمل ہے, اور وہاں کی خواتین کو اپنے حقوق کا معلوم ہی نہیں ہے کہ آئین پاکستان نے ان کو کیا کیا حقوق دیے گئے. تو ہمیں یہ جو آپ کا پروگرام ہے جس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ بیسکلی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ان خواتین کو آگاہی دی جا سکے کہ جو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں جانتی. بالکل, آج کا ٹاپک ہم نے رکھا بھی اسی لیے تھا بیکاز ہم کافی ڈسکشن کرتے ہیں لا کے اوپر, بٹ یہ ایک ایسا چیز تھی جو میرے خیال سے ہر کسی کے لیے, ہر مطلب بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے ہمیں جو ہے اویئرنیس دیتے ہی نہیں ہیں ہماری کتابوں میں. سر ایک جو بات ہم لوگ کر رہے تھے, تو آج کل ایک بہت وہ چلا ہوا ہے جو ہمارے آرٹیکل میں بھی ہے, ڈیفیمیشن کا ایک چلا ہوا ہے. کسی کو آپ ڈیفیم نہیں کر سکتے. آج کل ایسے کیسز بھی بہت زیادہ منظر عام پر آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ ہائی لائٹ کر دیں ہماری آڈینس کی. دیکھیے رم, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں خاص طور پر خواتین کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ ڈیفیمیشن کی طرف بھی میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 310 عورت کے مختلف حقوق کے تحفظ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. 310 اور آگے بھی سیکشن جو میں بتانے جاؤں گا. پاکستان میں یہ ایک عام طریقہ تھا, یا مختلف جگہوں پہ ابھی بھی ہے, کہ جب آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو ان جھگڑوں کی صلح کروانے کے لیے عام طور پر عورت کو بدلے صلح کے طور پر دے دیا جاتا تھا. جی, آئین پاکستان نے, ریاست نے قدغن لگائی اور 310 سیکشن کے تحت باقاعدہ سزا اور جرمانہ دونوں رکھ دیے گئے کہ اگر کوئی ایسے فعل کا مرتکب ہوگا تو انہیں ان دونوں چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. 310A کے تحت غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے. سخت ترین پابندیاں لگائیں اور 310A اس میں لائی گئی اور اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کی گئی. 332 پاکستان پینل کوڈ, 333, 336A, 336E پاکستان پینل کوڈ کی ان سیکشنز کو اس لیے لایا گیا کہ تاکہ خواتین کو تیزاب گردی, کیمیکل اور جلانے سے ان کو محفوظ رکھا جا سکے. اس معاشرے کے اندر جہاں علم کی کمی ہے وہاں پر لوگ اپنی دشمنیوں کو پورا کرنے کے لیے عام طور پر خواتین کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا کرتے تھے. ان کی سخت ترین سزائیں پاکستان پینل کوڈ کے اندر طے کی گئیں. بلکہ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پینل کوڈ میں تو یہ سیکشنز موجود ہی تھیں, لیکن اس کے باوجود 2011 میں ایک ایکٹ لایا گیا جو تیزاب گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے. پھر 2006 کے اندر ویمن پروٹیکشن ایکٹ لایا گیا کہ جس کے ذریعے سے ان خواتین کے حقوق جہاں جہاں غصب ہو رہے ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے. پھر پاکستان پینل کوڈ کی ہی اگر مختلف سیکشنز کو آپ دیکھیں تو 498C ایک سیکشن ہے کہ جہاں پر اس معاشرے کے اندر قرآن سے شادیاں کروا دی جاتی تھیں. تو اس عمل کو روکنے کے لیے بھی آئین پاکستان کے اندر 498C سیکشن ڈالی گئی تاکہ اس فعل کو روکا جا سکے. نہ صرف یہ بلکہ 2011 میں ہی قرآن سے شادی اور زبردست شادی کو روکنے کے لیے ایکٹ لایا گیا تاکہ اس پر اور اچھے طریقے سے عمل کر کے اس قسم کے تمام افعال کو روکا جا سکے.
یہ تمام کے تمام سیکشن اگر اور آپ دیکھیں عورت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، آپ یہ دیکھیے کہ 354A پاکستان پینل کوڈ عورت کی لباس کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے یہ سیکشن ڈالی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کے لباس کی بے حرمتی کرتا ہے پبلک پلیس میں تو اسے عمر قید تک کی سزا دی گئی ہے۔ یہی نہیں کہ 365A زنا کے حوالے سے سخت ترین سزا کا تعین کیا گیا، 366 367 یہ تمام خواتین کے حقوق کے لیے ہیں کہ جہاں پر تمام تر طریقے سے مردوں کی شدت پسندانہ ان کی حوث پرستانہ سوچ کو روکنے کے لیے پاکستان پینل کوڈ کے اندر یہ سزاؤں کا تعین کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ 371A اس میں عورت کو تمام بہلا پھسلا کر لے جانے کی صورت میں بھی، یعنی 371A میں یہ کہا گیا کہ عورت کو اگر ہم پیسوں کے عوض کسی کو دیتے ہیں عصمت دری کے لیے تو وہاں پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ولی، کوئی بھی وارث اگر یہ سمجھتا ہے کہ عورت اس کی ملکیت بن چکی ہے اور عورت کو جس طرح چاہے اس کا عمل اس کے ساتھ کیا جائے، اس پر قدغن لگائی گئی کہ عورت ایک باعزت پاکستان کی ایک شہری ہے جس کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں کہ جو ایک مردوں کو حاصل ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ 493 میں دیکھیں، 493 496 یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو عورت کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، زبردستی شادی کے حوالے سے، بھلا پھسلا کے شادی کے حوالے سے، یعنی ہر وہ فعل جو آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے جھوٹ، موقع اور فریب کے ذریعے سے، آئین پاکستان نے پہلے سے ان کو اوپر قدغن لگائی بھی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں ہے۔ اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے میں خواتین کو یہ اویئرنیس دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنے ان حقوق کے بارے میں پڑھیے، جانیے۔ سر یہ چیز یہاں پہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی، جب ہم ڈیفیم یا ڈیفیمیشن سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں موسٹلی ہمارے ذہن میں کوئی وومن ہی آ رہی ہوتی ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آدمیوں کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے؟ عورتیں بھی تو مطلب ہم تو کورس میں دیکھتے رہتے ہیں، تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا جی 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 بالکل بالکل، یہ صرف وومنز اورینٹڈ نہیں ہے، یہ آدمیوں کے لیے بھی ایکول لا بنائے گئے۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ مردوں کو تو اپنے حقوق سارے پتہ ہیں، نہ بھی پتہ ہوں تو وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میل ڈومینیٹنگ معاشرے کے اندر وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کانوں میں یہ اپنا قریب قریب معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ان کو پہلی اپنے حقوق کی آگاہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے آرٹیکلز ہیں میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی اپلیکیبل ہیں۔ ہاں آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کیا ڈیفیمیشن جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے؟ بالکل نہیں۔ ابھی بات ہو گئی کہ آرٹیکل 25 آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے کہ جو بھی آرٹیکل دیے گئے ہیں وہ مرد اور عورت سب کے لیے برابر ہیں، بلا تخصیص ان سب کے لیے ہیں۔ لہٰذا اگر ڈیفیمیشن مردوں کی کسی بھی جگہ پر ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی کورٹ کے اندر، اگر فرض کیجئے فیملی سوٹ کے اندر کوئی خاتون اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے اگر جھوٹے الزامات اس پہ لگاتی ہے تو یہ بھی ڈیفیمیشن کے زمرے میں آ کر اس کو جو ہے وہ کورٹ میں مرد جو ہے اس کے دادرسی کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈیفیمیشن کا نہ صرف یہ 2002 کے اندر ڈیفیمیشن ایکٹ تھا کیا، 2002 کے اس ڈیفیمیشن ایکٹ میں وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ لائبل طریقے سے اگر ڈیفیم کیا جائے کسی کو، یعنی کہ کوئی آرٹیکل کوئی لکھ دیتا ہے اخبار میں، کوئی الیکٹرانک میڈیا کے اندر کوئی پوسٹ دے دیتا ہے، کوئی اسٹیٹس ڈال دیتا ہے، کوئی فیس بک آئی ڈی کے اندر فیس بک پوسٹ کر دیتا ہے، تو لہٰذا اس سلسلے کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ ریاست نے کیا کیا، سائبر کرائم ایکٹ ایک بنا دیا گیا کہ کسی بھی شخص کی، چاہے وہ مرد عورت کی تذلیل کر رہی ہو یا مرد عورت کی تذلیل یا عورت مرد کی تذلیل کر رہا ہو، تو دونوں کو ایکولی پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں کہ وہ دادرسی حاصل کر سکتا ہے وہاں پر جا کر۔ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ کسی بھی لحاظ سے اگر مردوں کی بھی کہیں پر اگر ڈیفیمیشن ہو رہی ہے تو آرٹیکل 14 ان کو بھرپور تحفظ فراہم کرتا ہے، اور ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 یہ بھرپور تحفظ فراہم کرتا ہے، اور ڈیفیمیشن 509 تو ظاہر ہے وہاں پر بھی تو ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہراس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی شخص کو مینٹلی ٹارچر کرنا، اس کو اپنے کاموں کو پیسفل نہ کر دینا، یہ بھی ایک ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ تمام تر جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر سیکشن موجود ہیں وہ بھی، بلکہ سول بھی موجود ہے، سول ریمیڈی بھی موجود ہے کہ جہاں پر انسان جس کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے تو سول ریمیڈی کے لیے بھی پلیٹ فارم پر جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ
آج ہم لوگوں نے کافی آئی تھنک نالج گین کری ہے ہمارے اپنے خود کے فنڈامنٹلز رائٹ بیسک رائٹس کے بارے میں. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے نالج کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنی ہوسٹ ایڈوکیٹ ارم فاطمہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.